लबे मासूम मुस्तफ़ा को जुम्बिश होती है, इरशाद आली शान होता है। आज तुम लोगों में से कौन रोज़े से, रमज़ान का महीना नहीं था, वो नफ़ल रोज़े की बात है, वरना रमज़ान का महीना होता तो तमाम सहाबा ही रोज़े से होते। फरमाया कि तुम में से कौन आज रोज़े से है? हज़रत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिर इरशाद होता है, आज किसी ने किसी मिस्किन को खाना खिलाया है? फिर अबू बकर कहते हैं। फिर इरशाद होता है, किसी मुसलमान मरीज की किसी ने तीमारदारी और इयादत की? साहबा खामोश। फिर हज़रत अबू बकर मैंने आज इयादत की, मेरे भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, मुझे खबर हुई तो इयादत करके आ रहा हूँ। फिर हुजूर ने चौथा सवाल किया, क्या किसी ने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की है? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने शिरकत की है। आका ने फरमाया कि तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। चार इतनी बड़ी बड़ी नेकियां तूने आज कर ली हैं। रोज़ा भी तूने रखा है, नफल रोज़ा, मिस्कीन को खाना भी खिलाया है, मरीज की इयादत भी की है, मुसलमान के जनाजे में शिरकत भी की है, तेरे लिए जन्नत वाजिब। कई मौक़े ऐसे आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जन्नत की बशारत दी है, और ये ज़बान मुस्तफ़ा थी, हुजूर अपनी मर्जी से कभी नहीं बोलते थे। कुरान का इरशाद है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, मेरी तरफ से जो वही की जाती है वही बयान कर दिया करते हैं। एक है वही मतलू और एक है वही गैर मतलू। एक वही वो है जिसे कुरान कहते हैं, इसकी तिलावत की जाती है, इसको वही मतलू कहा जाता है, जिसकी तिलावत की जाती है। ये कुरान है, इसका एक एक हर्फ अल्लाह का है, जबर ज़ेर अल्लाह का है, मत तशदीद भी अल्लाह का है, कोई हर्फ में तब्दीली नहीं हुई, यानी मफ़हूम भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं। ये कुरान है। वही मतलू वो वही जिसकी तिलावत की जाती है, और एक होता है वही गैर मतलू कि मफ़हूम या हुक्म अल्लाह का है, अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इसको हदीस रसूल कहा जाता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आते हैं और कभी कभी कहते हैं कि अल्लाह आपको ये हुक्म देता है, आप अपने अल्फाज में इसे लोगों को बयान फरमा दीजिए, या मना फरमाता है अपने अल्फाज में बयान कर दीजिए। तो खुदा का हुक्म होता है, ज़बान मेरी होती है, अल्फाज मेरे होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मतलू के जरिया बार बार, एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जन्नत की बशारत दी है। एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ लाते हैं। दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक़ और बाएं तरफ हज़रत फारूक आज़म हुज़ूर तशरीफ ला रहे हैं। और जब सहाबा के मजमे में आए तो दोनों के हाथ किस तरह उठा लिया। दाएं हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ है और बाएं हाथ में हज़रत उमर इब्न खत्ताब का हाथ है, और फरमाते जन्नत में हम इसी तरह रहेंगे। अब जब इस शान से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में रहेंगे और क़यामत के दिन रहेंगे, तो फिर उसके जन्नती होने में क्या शुबहा किया जा सकता है। फरमाया जन्नत में हम इसी तरह रहेंगे, यानी साथ साथ रहेंगे, जिस तरह आज हम साथ, उसी तरह जन्नत में और क़यामत में भी हम साथ रहेंगे। एक बार और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के बहुत से दरवाजे हैं, और एक एक गेट, एक एक दरवाजा किसी इबादत के नाम से मौसूम है। एक का नाम है बाबु सलाह, नमाज गेट, बाबु सदका, सदका गेट, बाबुल हज, हज गेट, बाबुल रैयान, रोजेदारों के लिए गेट, बाबुल जिहाद, जिहाद करने वालों के लिए गेट। और जो आदमी जिस इबादत से ज्यादा शगफ रखेगा उसी गेट के जरिए दाखिल होगा, और उसी गेट से आवाज दी जाएगी। रोजेदार को बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा, रोजेदार कहाँ है, आए, यहां से आए।
बाबुल सलात से आवाज दी जाएगी, नमाज पढ़ने वाले कहाँ हैं, आए इस गेट से जन्नत में चले जाए। रोजेदारों को आवाज दी जाएगी, रोजा रखने वाले कहाँ हैं, आए इस गेट से चले जाए। मुजाहिदीन को आवाज दी जाएगी बाबुल जिहाद से, आए ये बाबुल जिहाद है, जिहाद गेट है, इससे चले जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलाने बशारत सुना तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा भी है जिसको तमाम दरवाजों से बुलाया जाएगा? बाबू सलात कह रहा है, आओ मेरे पास आओ। बाबू सदका कह रहा है, आओ मेरे पास आओ। बाबू जिहाद कह रहा है, आओ मुझसे दाखिल हो जाओ। बाबू रैयान कह रहा है, आओ मुझसे चले आओ। कहा कि हाँ वो तुम हो, तुम्हें हर दरवाजे से पुकारा जाएगा, हर दरवाजे से आएगी आवाज, अबू बकर आ, मुझसे जन्नत में चला जाएगा, अब तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जहां से चाहो चले जाओ। कहा कि या रसूलल्लाह, दुनिया में आपके साथ है, जहां से आप जाएंगे वहां से मैं भी चला जाऊंगा। ये सिद्दीक़ अकबर की शान, और सबसे नुमाया शान तो उस वक्त जाहिर होती है जब कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं, और इस कदर शिद्दत का मर्ज है कि मस्जिद में नहीं जा पाते। मैं इससे पहले बयान कर चुका हूं कि मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद शरीफ से बिल्कुल मुत्तसिल हुजूर का आस्थाना है, आपका हुज्जे मुबारक है, मगर इतनी कमजोरी और इतनी नकाहत कि उस हुज्जे से निकलकर मस्जिद में नहीं जा सकते। हुजूर का दरवाजा जो खुलता था मस्जिद के सामने में खुलता था, आ नहीं सकते। कई बार सोचा कि उठे, हजरत अली थे, हजरत अब्बास थे, हुजूर के चचा, सहारे से उठाना चाहा मगर तमाम सहाबा हुजूर की सोहबत याफ्ता, हुजूर की सोहबत में रहने वाले सब बड़े आलीशान, सब दर्जे इमामत के फाइज, सब इमामत के लायक, सब मुत्तकी परहेजगार कुरान के इल्म वाले, इमामत के जितने मियारात होते हैं सबके अंदर पाए जा रहे हैं। उस वक्त जो मुहाजिर अंसार थे, उन सहाबा की मैं बात कर रहा हूं। अब सोचिए, ये मसल्ला किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसल्ला है, इमामुल अंबिया का मसल्ला है। नमाज किसको पढ़ाना है? सहाबा को नमाज पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए किसका इंतखाब होता है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई कोशिश के बावजूद भी अपनी नातवानी की वजह से मस्जिद में नहीं जा सके तो हज़रत सैयदा आयशा से कहा, आयशा अपने वालिद को बताओ, बल्कि उनसे कह दो कि मेरा हुक्म है कि नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, वो बड़े नर्म दिल है, रकीकुल कल्ब है, वो आप मसल्ले पर खड़े होकर फरीज़े इमामत अदा नहीं कर पाएंगे। कहा कि नहीं आयशा, उन्हीं से कहो वही पढ़ाएगा, इस बारे में कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी। तमाम सहाबा, अबू बकर के साथ साथ उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, साद इब्न वक्कास भी है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी है, हज़रत अब्बास भी है, सब के सब है। मगर सबके दरमियान इमामत सहाबा के लिए जिसका इंतखाब होता है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। 15 वक्त की या 17 वक्त की नमाजें पढ़ाई, मुसलसल पढ़ाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि नमाज हो रही थी, अल्लाह के रसूल ने इसका पर्दा हटाया, अपने पूछने का देखा नमाज हो रही है, मुस्कुरा दिया। सोचना चाह उठ नहीं सके, फिर आराम फरमा रहे। दूसरे वक्त हुआ कि देखा कि अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, फिर का पर्दा हटाया, फिर उठना चाहा, अब उठ गए। हज़रत अब्बास एक तरफ है, बाजू में हाथ लगाए हुए, एक तरफ हज़रत अली बाजू में हाथ लगाए हुए, और उसी तरह यानी पूरा बोझ इस तरह था कि हज़रत अली कहते हैं हम दोनों पर रसूलुल्लाह का पूरा बोझ था, और पाँव मुबारक उठ नहीं रहे थे बल्कि इस तरह घिसट रहे थे, मगर मस्जिद में तशरीफ लाए। जैसे ही सहाबा को मासूम हुआ कि मुस्तफा आ रहे हैं, सबकी निगाह उधर लग गई। अभी तक तो काबे की तरफ रुख था, जब मुस्तफा आ गए तो काबे की तरफ रुख गया। अब नमाज हुई कि नहीं, मुफ्तियों से पूछ लीजिए, सबका रुख मुस्तफा की तरफ है, किबला इधर है, लोग देखते ही नहीं। और अजीब है, ऐसी नमाज आज तक ना हुई है ना क़यामत तक। हज़रत अबू बकर पीछे हटने लगे,
نماز کے عالم میں مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اشارے سے, وہیں کھڑے رہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. مصلی ایک ہے, مصلی امامت, اس پہ دو امام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف ہیں, دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہیں نماز پڑھنے والے, ایک امام ایک مقتدی, تو امام بائیں طرف رہے گا, اس کے دائیں طرف مقتدی رہے گا. ابھی تک جو نماز ہوئی تھی وہ ابو بکر کی اقتداء میں ہو رہی تھی. اب اس کے بعد وہیں سے جو نماز ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کی اقتداء میں ہو رہی ہے. ایک نماز دو امام تھے, اور عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے, اور تمام صحابہ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے, اور صحابہ ان کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے. اس طرح اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی, اور ابو بکر نے تمام صحابہ کو نماز ادا کرائی. یہ ابو بکر صدیق کا مقام تھا کہ تمام صحابہ کی امامت کے لیے اگر کسی کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اسی طرح جب حج کا حکم نازل ہوا تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نہیں گئے. پورا قافلہ گیا مدینے سے, اور امیر حج مقرر کر دیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو. صحابہ کرام کے لیے جو امیر حج تھے وہ ابو بکر صدیق تھے, اور نماز کے لیے جو امام الصلاۃ تھے وہ ابو بکر صدیق تھے. اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند شان ہے. اور عجیب بات ہے, اہل سنت ہو یا شیعہ حضرات ہو, دونوں کے یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مرض علالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی, اور اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیا اللہ کے رسول کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب فرماتے ہیں, تو انتخاب خود بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صحابہ کرام میں جو شخص سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ معیار بھی بتلایا ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے. تو اللہ کے نبی نے جب ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا ہے تو یہ بتلا دیا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی والا یہی ابوبکر ہے. اس سے کسی کی شان نہیں گھٹتی کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے امام تو ان کی شان گھٹ گئی, یا ان کو مولا کہہ دیا جائے تو ان کی شان. یہ سب الگ الگ درجات ہیں. وہ کریم کے کرم کا دریا ہے جو بہ رہا تھا. کچھ مل گیا ابو بکر کو, کچھ مل گیا عمر کو, کچھ مل گیا عثمان کو, کچھ مل گیا علی کو, کچھ مل گیا طلحہ کو, کچھ زبیر کو, کچھ بلال کو, کچھ سلمان کو, کچھ ابو ذر کو, کچھ حذیفہ کو. سب کی الگ الگ شان ہے. یہاں تقابل نہیں کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ ہے تو پھر ان کے پاس نہیں, وہ ہے تو ان کے پاس نہیں. الگ الگ شان ہے, الگ الگ درجات ہیں, الگ الگ فضیلتیں ہیں. کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو ابو بکر کو حاصل ہیں, حضرت علی کو حاصل ہے, مگر کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں کہ جو علی کو حاصل ہے وہ ابو بکر کو حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جب قافلہ ارسال فرمایا ہے تو امیر الحج بنایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو, اور انہی کے قافلے میں صحابہ کرام گئے. مگر سورہ برات نازل ہوئی اور اس سے اعلان کرنا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعلان وہ ہے کہ یا تو میں اس آیت کریمہ اور آیت کریمہ اور سورہ پاک کا اعلان کروں گا, یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اعلان کرے گا. یا تو میں جاؤں علی یا تم جاؤ. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائے, میں جاؤں. یہ نہیں ہوا کہ علی یہ سورہ لے کر جانا, ابو بکر چونکہ امیر الحج ہے اسے کہہ دینا کہ اعلان کر دے. نہیں, تمہیں خود اعلان کرنا پڑے گا. یا تو میں اعلان کروں گا یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اعلان کرے گا. وہ منصب حضرت ابو بکر کے لیے تھا, یہ منصب حضرت علی کے لیے تھا. شب ہجرت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر کو منتخب فرماتے ہیں. یہ شان حضرت علی کو حاصل ہے.
مگر اپنے بستر پر سونے کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرماتے ہیں، یہ شان حضرت ابوبکر کو حاصل نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ شان حضرت علی کو حاصل نہیں، لیکن اپنے لفظ جگر کو حضرت علی کے نکاح میں دیتے ہیں سیدہ فاطمہ کو، یہ شان حضرت ابوبکر کو حاصل نہیں۔ یہاں تقابل مت کیجئے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کے ہیرے موتی ہیں، سب کی چمک دمک ایسی ہے کہ جس کے دل میں اتر جائے اس کے دل میں نور ایمانی اتر آئے گا۔ کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں، سب اللہ کے سوارے ہیں، اللہ کے رسول پیارے ہیں، یہ سب جنت کے بہت روشن ستارے ہیں جن کی روشنی سے دلوں کے آفاق منور ہوا کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتخاب ہے۔ فرمایا ایک موقع پر کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، دیکھیے یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا امت کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول پر کسی کا احسان ہے۔ ہمارے آقا وہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا احسان ہے۔ صحابہ کرام جو کر رہے تھے یا آج تک امت کا کوئی فرد، چاہے امام وقت ہو، غوث زماں ہو، قطب عالم ہو، امام ہو، مجتہد و مفسر ہو، کوئی بھی ہو جو کچھ دین کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کے شریعت کے لیے کرتا ہے، وہ احسان نہیں کرتا، وہ خدمت مصطفیٰ کرتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق جو کر رہے تھے، یا سیدنا عمر فاروق کر رہے تھے، سیدنا عثمان غنی کر رہے تھے، سیدنا مولا علی مرتضیٰ کر رہے تھے، یہ مصطفیٰ پر احسان نہیں کر رہے تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ مگر یہ زبان مصطفیٰ جس کو چاہے نواز دے، چھوٹے بڑے کو نوازتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کوئی بھی کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر کا ایسا احسان ہے کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک موقع پر فرمایا ابوبکر نے ساری دولت میرے اوپر نچھاور کر دی، یہ ایسا احسان ہے کہ میں اپنی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور دوسرے صحابہ سے بھی روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کے پاس 40,000 دینار، 40,000 درہم، 40,000 درہم اس وقت تھے۔ اور جب شب ہجرت اللہ کے رسول کی قیادت میں چلے ہیں تو صرف 5,000 درہم تھے۔ وہ جو 35,000 درہم تھا وہ سب کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کیا تھا، دین کے لیے خرچ کیا تھا۔ 7 ایسے غلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسہ دے کر آزاد کیا ہے جن کو کفار بہت ستایا کرتے تھے، اور جتنے غلام کی قیمت اس زمانے میں ہوتی تھی اس کا 4 گنا 5 گنا دے کر اسے خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ خریدا تو اپنا غلام بنا لیا، آزاد کر دیا کرتے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے اور اسی طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنا مال، اپنی دولت جیسے خرچ کرتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق کی دولت خرچ کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا تھا، یا رسول اللہ میرا جو ہے سب آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، جب میں آپ کا ہو گیا تو میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اور ایسے متعدد مواقع بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے سب کچھ پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بارہا آپ کو، تو حضور کا وہ جانثار، حضور کا وہ درویش صفت قلندر، حضور کا وہ غلام صادق، حضور کا وہ سچا فدائی، حضور کا وہ سچا عاشق جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور کے وصال کے بعد جب خلافت کے انتخاب کی بات آئی تو شروع میں تو کچھ خلافات ہوئے، مگر متفقہ طور پہ سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ تسلیم فرمایا۔ یہاں بھی الگ الگ شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس عیادت کے زمانے میں حضرت مولائے علی مرتضیٰ پوری طرح رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے۔ اب وہ واقعہ دیکھیے جو ابھی میں نے بیان کیا، مسجد نبوی شریف ہے، رسول اللہ کا حجرہ ہے، صرف ایک پردہ پڑا ہوا ہے، یہ دروازہ نہیں ہے، پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ کے حجرے میں، کہ ایسے پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسجد کا منظر، نماز ہو رہی ہے نا، علی کہاں ہے؟ بالکل بغل میں ہے، علی کہاں ہے؟
رسول اللہ کی عیادت اور خدمت میں مصروف ہے کہ نماز میں مصروف ہو رہے ہیں؟ عجیب ان کا معاملہ ہے. حضرت علی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اگرچہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں ہیں، عیادت کر رہے ہیں، اور اس وقت جماعت ان کی چھوٹ رہی ہے، مگر خدا کی قسم ایسی ہزاروں جماعتیں حضرت اب یہ مرتضیٰ کی اس خدمت پر قربان ہیں. 1000 جماعتیں وہ ثواب نہیں پا سکتے جو مصطفیٰ کی عیادت کا ثواب حاصل کرتے. اس لیے کہ یہ مرتضیٰ اس نقطۂ عشق کو جانتے تھے کہ عبادت اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے جو عشق کی معراج وہ اپنی جگہ ہے، اس کا اظہار پہلے کر چکے تھے مقام صحابہ میں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے علی مرتضیٰ کو کسی کام سے بھیج دیا تھا. ادھر نماز عصر پوری ہو گئی، علی مرتضیٰ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگزشت سے پوچھنے لگے واقعہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، بیان کرنے لگے. اور حقیقت یہ تھی کہ علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے زانوں پہ سر رکھ دیا اور سو گئے. تو واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بارہا سنا ہوگا. میں سوچتا ہوں ارے یہ کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ عصر بعد سے مغرب تک سونے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ ارے مریضوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول سوئے ہوئے، حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سو گئے. کیا ہے یہ امتحان عشق؟ سو نہیں رہے تھے، علی کے جذبات عشق کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہے تھے کہ دیکھو عشق کی معراج کیا ہوتی ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہوتا ہے. اور لوگ کے لیے الگ درجات ہے، مصطفیٰ کے لیے الگ درجہ ہے. یہی وہ ہے جن کی وجہ سے نماز فرض ہوئی ہے، اور ان کے لیے نماز کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جنبش بھی نہیں تھا، اٹھانا تو دور کی بات، سر دھیمے سے ہٹا کے رکھ دیتے اور نماز پڑھ لیتے. مگر یہ جنبش بھی گوارا ہے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. بس اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک جائے. پھر نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے، جب ان کی آنکھوں سے اشکوں کا قطرہ ٹپکتا ہے تو گرتا کہاں ہے؟ ہم روئے، آپ روئے، دنیا کا کوئی زاہد روئے، عابد روئے، کوئی مصیبت زدہ روئے، کوئی قرضدار روئے، تڑپے ہمارے دامن پر گرتا ہے، چٹائی پر گرتا ہے، مسلح پر گرتا ہے، آستین پر گرتا ہے، رخسار پر گرتا ہے. مگر وہ علی کی اشکوں کا قطرہ تھا جو ان کی آنکھوں سے ٹپکا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے پر گرا ہے. مصطفیٰ آنکھیں کھول لیتے، علی کیا معاملہ ہے، رو کیوں رہے ہوگا؟ یا رسول اللہ، نماز، سورج ڈوب گیا. اللہ کے نبی مسکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج لوٹا دے. اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. والد گرامی فرماتے ہیں یہ علی کی آرزو تھی کہ حضور کا ارشاد وہ ہوا غروب سورج، یہ نکل پڑا دوبارہ. پوری تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج. اس کا ایک عکس رسول اللہ کے مرض وفات میں نظر آ رہا ہے. ادھر جماعت ہو رہی ہے مسجد نبی شریف میں، ادھر حضرت علی رسول اللہ کی عیادت میں لگے ہوئے. اور جب ملاحظہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آنا چاہتے ہیں تو ان کو لے کر مسجد نبی شریف میں. الگ الگ فضائل ہیں، کوئی تقابل کبھی مت کیجئے گا، کوئی موازنہ کبھی مت کیجئے گا. یہ مصطفیٰ کے دونوں ہیرے ہیں، علی اور ابو بکر میں کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں. سب ہمارے ایمان کے سب سے اونچے معیارات ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکتساب فیض کرنے والے. حضرت علی کے بارے میں بھی آیتیں آئی ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آئے تھے، حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی حدیثیں، حضرت علی کے بارے میں بھی حدیث ہے. اہل سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا عقیدت مند بھی ہے اور حضرت علی کا گرویدہ بھی ہے. دونوں کو ماننا ضروری ہے. اگر ذرا سا بھی خلل ہو گیا تو ایمان مرض خطر میں پڑ جائے گا. یہ مصطفیٰ کے انتخاب ہیں، مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی رفاقت دنیا میں بھی باکمال ہے اور آخرت میں بھی باکمال ہے.
ان کے قدموں کی گرد بھی مل جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ جو بھی وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس اپنی زندگی میں اتار لیا تھا، وہ ہمارے لیے بہترین منہاج صراط مستقیم ہے۔ ان کے نقوش قدم کو چراغ راہ بنا کر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی راہیں ہمارے لیے طے ہوتی رہیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کا اعلان فرمایا۔ ایک بار غالباً کوہ احد پہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ زلزلہ پیدا ہوا، پہاڑ لرزنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس طرح پاؤں مارا اور کہا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ نبی کا علم غیب ملاحظہ فرمائیے۔ ٹھیک ہے نبی ہے یہ معلوم ہے، صداقت کا تاج عطا کر دیا یہ معلوم، مگر دو شہید ہونے والے ہیں، یہ تو بہت بعد ہونے والا واقعہ ہے نا۔ لیکن زبان رسول جو ہے، جو لوح محفوظ کو دیکھتی ہے، وہی زبان رسول بیان فرما دیتی ہے۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں۔ تاریخ نے بتلا دیا، حضرت عمر نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا ہے، حضرت عثمان نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا، دونوں شہادت کے مقام سے فائز ہوئے۔ اب سوچتے ہوں حضرت علی ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اس وقت نہیں تھے، اس وقت ساتھ میں نہیں تھے، اس لیے نہیں کہا ہے۔ اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی خلفائے راشدین المہدیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ جو عشرہ مبشرہ ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ سابقین اولین ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ صاحبان بدر، صاحبان احد، صاحبان حدیبیہ، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ مہاجرین اور یہ انصار، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ جگہ دینا چاہیے، اور ذرا سا بھی میل میں ان حضرات صحابہ کرام جن کی تفصیل میں نے بیان فرمائی کہ جن کا منہج یہ تھا کہ رسول اللہ کی سیرت کا عکس بن گئے تھے، ان کے بارے میں کبھی میخ نکالنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضور رحمت عالم کے سوارے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک بہت پاکیزہ نصیحت ہے، فرماتے ہیں من کان مستند فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فعرفوا لهم فضلهم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بڑے جل قدر وہ صحابی۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتاوی اور آپ کی مرویات پر۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جس صحابی کی روایات کو لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی بھی ہیں، حضرت علی کے خاص شاگردوں میں بھی، بلکہ حضرت علی کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہے، حضرت علی کا خاص فیض ملا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو فقہ حنفی پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ہے، کہ آپ کے شاگرد، آپ کے صحبت یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اساسی حیثیت رکھتے ہیں فقہ حنفی میں۔ حضرت امام اعظم سب سے زیادہ انہی کی روایات کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اقوال، ان کے فتاوی کو قبول کرتے ہیں۔ بڑے ہی جانسار صحابی تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ کے سب سے خوش لباس اور سب سے بہترین زیادہ عطر استعمال کرنے والے وہ شخص تھے، نوجوان بڑے خوبصورت۔ ان کے والد بھی ان کے لیے خوش لباسی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا اچھا کپڑا آیا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لے لیتے تھے، اور عطر کا بہت استعمال کرتے تھے، اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو دیر تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، کپڑے تک چھین لیے، ٹاٹ پہن کر گھر سے باہر نکلے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ کئی دن فاقے ہوتے تھے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مگر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تھا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
اور مزاج یہ تھا ہم مصطفیٰ کے جام محبت سے مست ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. دنیا کا نشہ ہوتا ہے کہ جب کھٹاس کھلائی جاتی ہے تو وہ نشہ اترتا ہے، مگر کتنی مصیبتوں کی تلخیاں برداشت کر لیں گے اس کے رسول کا نشہ اترنے والا نہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. اب وہ کون سے لوگ؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. فرماتے افضل هذه الامه، یہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں. ابرها قلوبا، یہ دل کے سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، بڑے نیک دل ہوتے ہیں. وآبقها علما، سب سے گہرے علم والے، ان کے علم میں گہرائی بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی ہوتی ہے. وأقلها تکلفا، سب سے کم تکلف کرنے والے. اختارہ اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا تھا. مصطفیٰ کی صحبت ہے. ہر ایرے غیروں کو یہ موقع نہیں ملے گا. جن کو چن لیا ان کو چن لیا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی صحبت پہ رہو، ان سے اکتساب فیض کرو. اختارہ اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. والاقامت دینہ، اور اپنے دین کی اقامت اور اس کے تبلیغ و اشاعت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. فعرفوا لهم فضلهم، ان کے لیے ان کے فضل کو، ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو پہچانو کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کرام کا اتنا جامع تعارف اس جملے میں پیش کیا ہے کہ اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا. خصوصاً خلفائے راشدین مہدیین، جب 5 شخصیتیں ہیں، دیکھیے قطر بہت اس میں بھی کیا جاتا ہے. جب ہوتا ہے خلفائے اربعہ، نہیں، غلط ہے. خلفائے اربعہ نہیں، خلفائے خمسہ ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت امام حسن مجتبی، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں. یہ خارجیت کا ٹولہ چلا جو 4 کو پیش کرتے ہیں. نہیں، حضرت امام حسن بھی خلیفہ ہیں، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے. اس کے بعد خلافت چھوڑ دیا، خلافت مستعفی ہو گئے. ارے ہندوستان کا کوئی وزیر بنے 1 گھنٹہ کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بن جائے تو رہے گا نا. جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے کہ وہ بھی چاہے 1 گھنٹہ کے لیے رہے، 1 دن کے لیے رہے، 1 مہینے کے لیے رہے، 1 سال کے لیے رہے، مگر جو وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ رہے گا، وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم رہے گا، صدر جمہوریہ ہے تو رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا عزوزا، خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کٹھنی حکومت بن جائے گی، شانشاہیت آ جائے گی، قیصر و کسریٰ کا رواج ہو جائے گا. تو 30 سال تک خلافت رہے گی، یعنی میرے خلیفہ رہیں گے. 29.5 سال جب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک کو اور آپ کو وصال کیے تو حضرت علی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی. جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے 29.5 سال ہو گئے تھے، اور 6 مہینہ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت فرمائی ہے. اس طرح 30 سال پورے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس خلافت کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے بعد، خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد، شریعت کے قانون کے مطابق جو حکومت چلے گی، اس کے بعد تکون ملکا عزوزا، کاٹ کھانے والی حکومت ہو جائے گی. ایک دوسرے کو کاٹے گی، ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، ایک دوسرے کا استحصال کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کیا جائے گا، قتل ہوگی، خونریزی ہوگی، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، خون بہایا جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو یہ 30 سال جو پورے ہوتے خلافت علی منہاج النبوہ کو، وہ حضرت امام حسن مجتبی پہ پورے ہوتے. تو لہذا جب بھی خلفائے راشدین کی بات ہو تو کہیے گا 5 خلیفہ ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 خلفائے راشدین. یہ 4 یاری بھی جو چلتا ہے نا، یہ خارجیوں کا ٹولہ ہے. بتلا دیتا ہوں، آپ لوگ آگاہ رہیے گا. وہ چلا تھا سلسلہ لکھنؤ سے وہ سلسلہ چلا 4 یاری جلوس رب الاول کے موقع پر جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے زیادہ خارجیوں کا دبدبہ جو ہے وہ لکھنؤ میں، اور اس کا اثر بہت زیادہ جونپور میں. تو وہاں بھی 4 یاری جلوس نکلنے لگا.
اس کے بعد بنارس میں بھی اثر پڑا تو دال منڈی میں جلوس کا چاریاری جلوس. یہ چاریاری کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بتلا دے کوئی ہمیں. یہ چاریاری کیا ہوتا ہے؟ کہو تو 5 یاری کہو. خلفاء بیعت سے مراد اگر خلیفہ لیتے ہو تو 5 ہیں. تو یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے حقائق کو. بس ایک لفظ چلا غور کرتے نہیں بولنے لگتے. 4 یاری جلوس، 4 یاری جلوس، خلفاء اربعہ، خلفاء نہیں، خلفاء خمسہ. بات مطلب 5 یاری کی ہونی چاہیے. 5 خلفاء راشدین ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر ہوں اور ان لوگوں کے صدقے میں ہم لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.